محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. بہت ہی معزز و محترم میرے دینی ملی جماعتی بھائیوں، ماں اور بہنوں اور جمعیت اہل حدیث کے تمام ہی ذمہ داران و اراکین اور اس کے متعلقین، خاص طور پر ہماری مقامی جمعیت اور جو پورے پاکوڑ ضلع میں ہر گاؤں کی جو مقامی جمعیت کے ناظم ہیں، امیر ہیں، خازن ہیں اور ان کے اراکین ہیں. اسی طریقے سے پاکوڑ ضلع کی جو ہماری جمعیت ہے اس کے مولانا صادق صاحب جو امیر ہیں، مولانا مستفیض الرحمن صاحب جو ناظم ہیں، ذوالواحد صاحب جو اس کے خازن ہیں اور ان سب کے نائبین با تمکین، اور ہماری صوبائی جمعیت اہل حدیث جھارکھنڈ کے امیر محترم جو ابھی شاید اسٹیج پر نہیں ہیں، جناب مولانا یونس اثری صاحب اور اس کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا عقیل اختر مکی صاحب، اور اس وقت کے عملی طور پر روح رواں جو نائب ناظم مولانا شمس الحق صاحب اور دیگر تمام نائبین اور معزز حضرات اور ہمارے اس اہم ترین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے تمام مقررین، علماء اور مدارس کے ذمہ داران اور اس کے مدرسین اور دیگر مساجد کے ائمہ و خطبہ اور متولین حضرات، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکوڑ کی اس سرزمین پر اس وقت ہم کھڑے ہیں جہاں پر ایک آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہم نے منعقد کی تھی 2004 میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اصطلاحی اعتبار سے آل انڈیا اہل حدیث کہتے ہیں، آل انڈیا، لیکن حقیقت میں 17 ملکوں کے لوگ تھے، امریکہ سے لے کر کے اور برطانیہ اور عرب دنیا کی اور افریقہ کے
ममालिक की, 17 मुल्कों के लोग पाकुड़ की इस धरती पर जहां आप बैठे हैं, ये वैसी तारीखी जगह है कि दुनिया के जिस खित्ते में भी मैं गया, अफ्रीका में गया और या ब्रिटानिया यूरोप में गया, या आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, कौन सा मुल्क था, कौन सा खित्ता था जिसके नुमाइंदे उस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। यकीन जानिए मेरे दिल जज्बात से मौजज़न है और ऐसी तारीख मैंने नहीं देखी। कल मैं मऊ में था तो बहुत से लोग बैठे हुए थे, उसमें से बाज लोग आपके बारे में कहने लगे। बताया लोगों ने, इस बात को मैं नहीं जानता था। मैंने पाकुड़ कॉन्फ्रेंस पर कई चीजें निकाली, उसमें से उसका तर्जुमान का खुसूसी कि उसके खुसूसी इशात आई, खुसूसी नंबर आया, हिंदी जो इस्लाह समाज है उसका खुसूसी नंबर आया, अंग्रेजी दी सिंपल ट्रूथ का खुसूसी नंबर आया, और हमने बहुत बुनियादी तौर पर पाकुड़ का जिक्र अपने बात के अल-इस्तिकामा में भी किया। यानी जमीयत अहले हदीस के 4 मैगजीन हैं, उन सब में पाकुड़ कॉन्फ्रेंस का जिक्र है। लेकिन एक बात जो मुझे परसों मालूम हुई मऊ में, वो मेरे लिए वो उस तरीके से किसी ने नहीं बताया। कुवैत के लोग आए थे, उन्होंने ये जरूर कहा कि पाकुड़ कॉन्फ्रेंस पाकुड़ के इस खित्ते में नहीं है, पाकुड़ कॉन्फ्रेंस तो मैंने फरक्का के पास देखा, कॉन्फ्रेंस वहां हो रही। ये एक बड़े जिम्मेदार ने कहा, और जब वो आए तो मैंने जीप पर उनको घुमाया, कहा कि ये है पाकुड़ कॉन्फ्रेंस आपकी। मैंने अभी देखा है कि इसमें लिखा हुआ आजादी हिंद में जमीयत अहले हदीस या जमात अहले हदीस का क्या किरदार है, आप अर्ज कीजिएगा। ये पाकुड़ की सरजमीन है। कल उसके बारे में अगर मौका मिला और रहा तो कुछ बातें अर्ज करूंगा, लेकिन पाकुड़ की मुनासबत से जो मऊ के आदमी ने कहा, तो मेरी हकीकत में मेरे ऊपर एक खास रिश्त तारी हो गई। उन्होंने बताया लोगों ने मऊ के कि मौलाना जिस गांव जहां हम ठहरे थे, जहां हम निकलते थे, घर की औरतों ने मर्दों ने वो खाना बनाते थे, और खाना दाल चावल और सब्जी बना करके कहा कि हमको खाना देते थे। यहाँ बहुत से 3 दिन हमारे साथ ऐसे ही हुआ, और जब हम उनकी गुर्बत देखते थे, देखा कि ये गरीब है, तो पैसा देने की कोशिश की। तो कहा कि उन्होंने ऐसे खिदमत की कि चंद रुपये लेकर के उन्होंने हमको खाने खिलाया, बड़ी मोहब्बत से बैठा करके अपने दरवाजे पर, छोटी सी कुटिया में या अपने दरवाजे पर बैठा करके खाना खिलाते थे। मैंने कहा आज तक किसी ने ये हमको रिपोर्ट नहीं दी। मैं इस वक्त तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ, हमारे इस अजीब शान इजलास के बहुत से मुकर्रिरीन और खुतबा हैं, लेकिन मैं एक हदीस जल्दी से पढ़ देता हूँ आपके सामने। एक हदीस है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दीनु अन-नसीहा। सहाबा बैठे हुए थे ऐसे, आपने फरमाया अद्दीनु अन-नसीहा, लोगों नियत दुरुस्त कर लो, नियत पाक कर लो, नियत पुख्ता कर लो, और खालिस तौर पर अल्लाह के लिए तुम हो जाओ। यही दीन है, पूरा दीन, पूरे मुसलमान हो जाओगे, जन्नत में जाने के मुस्तहिक हो जाओगे, दुनिया में सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये खैर खाही और दिल तो साफ बहुत रहता है, ये क्या फरमा रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कुलना या लेमन या रसूल अल्लाह, किसके लिए हम खैर खाही, किसका भला चाहें, किसके लिए दिल से हम उसकी खैर खाही, उसकी भलाई की सोचे हम करें उसके लिए। हम तो कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने लिए हम भलाई सोचते रहते हैं, हर वक्त फिक्र में रहते हैं कि हमको ये भलाई पहुंच जाए, हमको इस नुकसान से बचा दिया जाए और हमको ये नफा हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिल्लाह, अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाओ, अल्लाह का भला चाहो। अल्लाह का भला क्या चाहेंगे? हदीस कुदसी में है कि सारी दुनिया के सब लोग बड़े से बड़े मुत्तकी और नेक हो करके अल्लाह की सब इबादत करें, तब भी इतना फायदा नहीं पहुंचा सकते।
اور سب لوگ باغی ہو کے فرعون سے بھی بڑا کافر ہو جائیں، اس سے بڑا بغاوت کر دیں، روزہ نماز حج زکات دین ایمان سب چھوڑ دیں، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھلائی، کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ بھلائی یہی ہے کہ وہ ہم کو ایک لمحے کے نہیں بھولتا۔ شکم میں ماں کے جو تجھ کو نہ بھولا تو بھول اس کو گیا اے بے نمازی۔ اللہ کو بھلا دینا، اللہ کو ایک نہ جاننا، اور اللہ کو قادر مطلق نہ سمجھنا، اور مر کر کے اللہ جل شانہ ہی صرف رہیں گے اور کوئی نہیں رہے گا۔ یہ چیز پورے طور پر دل میں جب جانگزی ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ میں خیر خواہ ہوں، میرے پاس دین ہے، میں ایماندار ہوں، اور بہت زیادہ غور کر کے شرک کی تمام باتوں سے بچنا۔ آج مسلمان اور اہل حدیث حضرات بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں میں موحد ہوں، بڑے فخر سے کہتے ہیں، اور فخر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر گزاری ہونی چاہیے کہ شرک کے سارے آلائشوں سے بچایا ہے۔ لیکن شرک اتنی خطرناک چیز ہے اور اتنی پوشیدہ طریقے سے آتی ہے کہ انسان کا ایمان برباد کر کے چلی جاتی ہے، احساس نہیں ہوتا، اللہ پر یقین نہیں ہے، جیسے کافر کو نہیں ہے، ایک غیر اہل حدیث کو اللہ پر کم یقین ہے، اس کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، وہ دنیا میں بھاگا پھر رہا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ نہیں جوڑتا۔ مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع کا، اللہ پر یقین کا، اللہ کے دین پر قائم رہ کر کے اللہ کو خوش کرنے کا یہ خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں۔ اس لیے ہم کو اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ للہ ولکتابہ، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، وہ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم ہمارے گھروں میں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ پر اس کو نازل کرتا، آسمان پر اتارتا، زمین کو دیتا، تو یہ بھونچال آ جاتا، بھوئی ڈول شروع ہو جاتی، زلزلہ برپا ہو جاتا، یہ زمین تہو بالا ہو جاتی، اور سب مارے ڈر کے رونے لگتے اور ریزہ ہو جاتے۔ کیا ہم قرآن کو مسلمان ہو کر کے کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، ایسی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوتی ہے؟ ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے سینوں میں ہے، کیا وہ عظمت ہمارے دلوں میں ہے؟ میں آپ سے، علماء سے، طلباء سے، سب سے کہتا ہوں کہ قرآن کی عظمت ہم نے، بلکہ اس کا حق ہم نے پہلا ہی حق قائم کر دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا تھا؟ بڑی تیاریوں کے بعد کہتے سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ مضبوط انسان تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اقرأ باسم ربک الذی خلق اور چند آیتیں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ پر کپکپی طاری ہو گئی، آپ اپنے بدن کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، لگتا ہے کہ اب آپ اس کی ذمہ داری اور اس کلام کی عظمت کی وجہ سے آپ دہل گئے، ڈر گئے، انی اخشى علی نفسی الہلاک، اور آ کر کے گھر میں کیسے پہنچے کانپتے ہوئے، تو کہا مجھے کمبل ڈال دو میرے اوپر، میرا جسم قابو میں نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بچ نہیں سکوں گا، ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت دلوں سے نکل گئی، اسی لیے ہم صرف دعوے دار ہیں اس وقت، غنیمت ہے، لیکن یہ کہ ہم قرآن کی عظمت کے اپنے دلوں میں بیٹھا ہے۔ ایک جملہ میں اور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کنوینٹ میں بھیجنے کے لیے، اسکولوں میں بھیجنے کے لیے، اور مشن اسکولوں میں، اور پتہ نہیں کیسی جگہوں پر انسان بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ ہمارا بیٹا کسی لائق ہو جائے، اور یہی مدارس، یہی مساجد، یہی مکاتب، جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں، ان میں نہ کوئی پڑھنے والا ہے، نہ اس پر 2 پیسہ کوئی خرچ کرنے والا ہے۔ جتنا ایک بچے کے ٹیوشن میں دیتے ہیں، اس مدرس کی تنخواہ اتنی نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ قرآن کی عظمت، قرآن کے لیے خیر خواہی کہاں چلے گئی؟ کم سے کم قرآن کی خواہی یہ ہے کہ ایمان، ایسا ایمان ہو کہ اس قرآن کی عظمت کے سامنے آپ کا دل لرز رہا ہو، اس پر ایسا ایمان ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آخری چیز ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ برباد ہو گیا، اور
جس نے اس کو پکڑ لیا وہ سب سے زیادہ کامیاب ہوگا۔ ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔ مسلمانوں یاد رکھو، دنیا کی ساری قوموں کے بارے میں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس قرآن کریم کو تھام لیا ہے، جس نے اس قرآن کریم پر ایمان لایا ہے، جو اس کے لیے جیتا اور جاگتا ہے، دنیا کی نظر میں چاہے جیسا ہو، اللہ تعالیٰ سربلند اسی کو کرے گا، وہی سب سے اونچا ہوگا اللہ کے نزدیک، اور قیامت کے دن تو سب سے بڑا اس کا مقام ہے ہی۔ اور دوسرے لوگ جو اس کی عظمت کو نہیں پہچانتے وہ برباد ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ روس کے مسلمانوں نے اسی طریقے سے جیسے اس وقت یہ ہوڑ چلی ہوئی ہے مشن اسکولوں کی، دنیا میں آگے بڑھنے کی، کمیونسٹ کے نام پر آگے بڑھے تھے، روئے زمین کے سب سے بدتر معنی مسلمان، سب سے کمزور مسلمان، سب سے ستائے ہوئے مسلمان، اور بلکہ نسل کی نسل جانتی ہی نہیں کہ مسلمان ہیں، وہ کمیونسٹ ہو کر کے پھر کسی اور قوم میں جا کے ختم ہو۔ میرے بزرگوں، یہ قرآن کا حق ہے کہ ایمان لے آئیں، اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آپ پھیلانے کی کوشش کریں، اس کو سکھائیں۔ اور اس ایمان کے ساتھ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں، اس دنیا میں بھی اچھے، چٹائیوں پر بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں، مکاتب ہمارے ختم ہو رہے ہیں، مکتبوں میں پڑھے ہوئے لوگ، کل میں بتاؤں گا کہ تاریخ کے سب سے بڑے لوگ تھے، سب سے عظیم لوگ تھے، اور اس دیش کو جو کنگال ہو چکا تھا انہوں نے ہی آزاد کرایا تھا، اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے، انہوں نے ہی قربانی دی تھی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اس پر اپنے آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلِ كِتَابِهِ وَلِ رَسُولِهِ، اور اس رسول پر جو رسول رات کے اندھیرے میں دعائیں کرتے تھے، ہمارے دل پتھر ہوتے چلے جا رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں امت کے لیے دعا کرتے تھے، قیامت کے دن بھی جب سر اٹھائیں گے کسی کا سر نہیں اٹھے گا، اس وقت بھی امتی امتی، میری امت کے لوگ اللہ جل شانہ، دنیا کی ساری مصیبتیں اکٹھا کی جائیں، سارے مظالم اکٹھے کیے جائیں، جنگوں سے لے کر کے عام فسادات تک، یا دنیا میں جتنے مظالم اٹھائے گئے ہوں گے، اس دن کے چند سیکنڈ کا ایک انسان پر جو مصیبت آئے گی، وہ ساری دنیا کی ساری مصیبتوں کے سامنے کچھ نہیں ہوگی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے لیے دعا کرتے تھے اور امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، کہا تھا اللہ جل شانہ نے کہ ایک دعا میں آپ کی عزت بلند کرنے کے لیے ضرور قبول کروں گا، ہر نبی سے کہا تھا، صحیح حدیث ہے کہ ایک دعا ضرور قبول کروں گا، جو مانگو گے، یہ ایک عزت کے طور پر کہہ رہا ہوں، سب کچھ تو دیتا ہی ہوں میں، تمہاری دعا سنتا ہوں میں، لیکن ایک دعا ضرور قبول کروں گا، بہت عزت دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی، بڑے کٹھن وقت آئے، بڑی اہم ضرورت آئی، اور بڑی چیز ان کو سمجھ میں آئی، انہوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی جو ایک کی اتھارٹی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي لِأُمَّتِي، میں نے اپنی امت کے لیے اس دعوت کو بچا کر کے بھی رکھا ہے، چھپا کر کے بھی رکھا ہے، اس کے آڑے وقت میں اللہ جل شانہ سے مانگوں۔ اس امت کا، اس نبی کا کیا حق ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے، کبھی سوچا ہے؟ اس نبی کے ساتھ کم سے کم اس کی ایک ایک سنتوں کو ڈھونڈ کر کے، وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جہان کی ساری چیزوں کی محبت کو تم نیچے کر دو گے، اور رسول کی، اللہ اور رسول کی محبت کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی حدیثوں کو، آپ کی ایک ایک چیز۔ میں ایک بات اور رک کر کے عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ رکعت الفجر، فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، کیسی دولت والے آئے، کیسی کرسی والے آئے، اور کہاں سونے کے پہاڑ ہیں دنیا میں، بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے پاس خزانے ہیں، بینک بیلنس ہے۔ یہ دنیا کا ہر ایک ذرہ اور ہر ایک آفتاب ملا کر کے یہ
کیا ہے؟ یہ 2 رکعتیں فجر سے پہلے کی یہ بہتر ہے۔ سوچ سکتے ہیں سب سے بہتر دولت، آج ہم دولت کے جگہ ہماری دنیا بن جائے، 60 سال کی زندگی ہے، بہت غور کرنے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے فجر سے 2 رکعتوں کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہم کو محبت ہے اللہ کے نبی سے؟ کیا ہمارا ایمان ہے اس نبی پر جیسا ایمان ہونا چاہیے؟ پھر فرض کا کیا حال ہوگا، فرض کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن ہم اپنے گریبان میں نظر ڈال کر کے دیکھیں کہ کیا ہم خیر خواہ ہیں نبی کے حق میں؟ اور ہم میں سے اکثریت مولانا ہاشم صاحب تقریر کر رہے تھے تو یقین جانیے کہ جب زکوٰۃ کی بات کی، نماز کی، تو میں جذباتی ہو رہا تھا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ فجر کی، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت آپ کے فجر کے سونے میں چلا جائے، اور جاڑے کا موسم آ رہا ہے، کتنے نمازیوں کا کیا حال ہوگا؟ اس اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو دل سے لگائیے، اس نبی کے لیے قربانی دینا سیکھیے۔ آپ اپنے چہرے موڑے، اپنے اخلاق، اپنے ساری چیزوں کو اس کے تابع کیجئے، اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کیجئے کثرت سے، بہت کثرت سے آپ پر درود پڑھا کیجئے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا حق ہے۔ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے جو بادشاہ ہیں ان کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے اور عام جنتا کے جو معاملات کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ آپ جمعیت کے ناظم بنا دیتے ہیں، آپ مسجد کے متولی بنا دیتے ہیں، مدرسوں کے آپ ناظم اور صدر بنا دیتے ہیں، آپ محلے کے مکھیا بنا دیتے ہیں، آپ ہی ہیں جو MLA بنا دیتے ہیں، آپ MP اور وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، لیکن اسی دن سے ٹانگ کھینچنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، جو بھی اگوا بن جائے اس کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں، اس کے لیے اپنی ساری چیزیں نچھاور کر دیں، اس کا دست و بازو بن کر کے اسی وقت سے بنانے سے زیادہ بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی جان کھپانے کے لیے تیار ہو جائیں، تب جا کر کے وہ کام ہو سکے گا۔ اور کہیں اس تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں کر سکتے، تو رات کے اندھیرے میں اس کے لیے دعا کریں۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، آپ ان اگوا لوگوں کے لیے ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جس دن مکھیا بنایا اسی دن سے لکھ کے رکھنا شروع کر دیا، دل میں بیٹھانا شروع کر دیا کہ اگلے الیکشن میں بتائیں گے۔ جس دن آپ نے ناظم بنایا جمعیت کا، محلے کا، سوسائٹی کا، اسی دن سے آپ اس کے اوپر احسان ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سلف تو ایسے تھے کہ جن بادشاہوں نے ان کو مارا تھا، ستایا تھا، بھگایا تھا، اور تمام اہل حدیثوں کے امام اہل سنت کے جو امام تھے امام احمد بن حنبل، وہ روتے تھے، اور جو مار پڑتی تھی اس کے بعد بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک دعا قبول کریں گے تو میں بادشاہ کے لیے یہ دعا بچا کر کے رکھتا، اس کے لیے دعا کرتا۔ تو گھر کا آپ مکھیا بنا دیتے ہیں، ہمارا یہ بیٹا میرا گھر چلائے گا، ابا کی ذمہ داری آپ نے کہا کہ ابا حضور ہے، ان کا حق نہیں بٹاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد بگڑ گئی، ان کی بیٹیاں بہت اچھی نہیں ہیں، ان کے بیٹے بہت اچھے نہیں ہیں، انہوں نے تعلیم و تربیت صحیح نہیں کی۔ باپ نصیحتیں کرتا ہے، جلسہ میں بھیجتا ہے، جمعہ کے خطبے سنواتا ہے، مدارس کی طرف بھیجتا ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھنے کی باتیں کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ بچے نہیں بیٹھتے، یہ جوان نہیں سنتے۔ یہ بتائیے کہ آپ نے گھر کا مکھیا مانا، اس کو باپ مانا، یا اس کی نافرمانی اس وقت سے شروع کر دی؟ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، جو بھی آپ کا گارجین ہے گھر سے لے کر کے باہر تک، ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، استاذ کی شکل میں، محلے کے ایک ادنا انسان جو کسی بھی طرح سے آپ میں بڑا ہے، آپ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، تو آپ اس کا ہاتھ بٹائیے، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اس کے لیے اپنی جان لڑائیے، اس کو کر ڈالیے۔ اور میں ایک بات، صرف ایک چھوٹی سی بات میں کہا کہ اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بہت مشہور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ،
یہ تو یاد ہے کہ عمر ابن خطاب رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں کی جا کر کے پہرا دیتے تھے، گھومتے تھے، دیکھتے تھے۔ ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر ایک 3 بجے رات کو فجر سے بہت پہلے بیٹی کو جگا کر کے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو بیٹی، صبح ہو جائے گی۔ اپنی کٹیا میں دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی ہے۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی کہ نہیں، عمر امیر المومنین نے، ہمارے اگوا نے، ہمارے مکھیا نے، ہمارے بادشاہ نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا، یہ بڑا گناہ کا کام ہے، یہ حکومت اس کو منع کرتی ہے، آج ہی تو اعلان ہوا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ رات کے اس اندھیرے میں کون دیکھتا ہے، سب گاہکوں کو کیسے دے سکیں گے؟ ہماری یہ کٹیا جس کی آواز، جس ادھر سے ہوا آتی ہے ادھر نکلتی ہے، ادھر سے آواز دی جاتی ہے ادھر نکلتی ہے، کہا کہ ہماری یہ دلیدر کیسے دور ہوگی؟ بیٹی کہتی ہے کہ عمر نے کہا ہے، کہا کہ عمر یہاں دیکھ نہیں رہے ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے، سمجھا رہی کہ عمر یہاں دیکھنے رات کے اندھیرے میں نہیں آئیں گے، اتنا دور دراز ایک بڑھیا کا کٹیا کہیں پڑی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں کیا کہا انہوں نے؟ بیٹی کہتی ہے کہ عمر نہیں، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اب یہ ملاوٹ ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، سڑکیں خراب ہیں، روڈ ٹوٹ رہے ہیں، اور جو کچھ ہے برباد ہو رہا ہے۔ اتنے سارے لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایک کون کرے گی؟ سرکار کرے گی، مکھیا کرے گا۔ مکھیا کو گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے۔ میں نے دیکھا ہے 1000 گڈھے، میں اپنے گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ گڈھے ہو گئے، پوری بستی ادھر سے جاتی ہے، پورا روٹ بدل دیتی ہے، اس کو کشتی سے جانا پڑتا ہے۔ اگر گاؤں کا ایک ایک آدمی صرف ایک دن، ایک مرتبہ ایک ایک مٹھی ڈال دے تو وہ راستہ ابھی سے چالو ہوتا ہے۔ یہ میرے بزرگوں، ہماری جماعت کا کیوں ایسی حالت ہے؟ ہماری جمعیت کی کیوں ایسی حالت ہے؟ ہم مسلمانوں کے اسکولوں اور مدرسوں کا کیوں ایسی حالت ہے؟ یہ ہم نے اپنے آگے کے لوگوں کی باتوں پر چلنا، صرف ان میں اتنا بھی ہوتا، دنیا کے سب سے بدترین لوگ قیامت کے دن مفلس وہ ہوں گے، اور اس دنیا میں بھی سب سے بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے بارے میں بری باتیں پھیلاتے ہیں، اور خاص طور پر جب ان کا اغوا ہو، باپ پیچھے سے کہتے ہیں ابا کا یہی مزاجی ہے، بیٹے کہتے ہیں ابا کا یہی مزاجی ہے، ابا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، امی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلے کے جو سردار ہیں ان کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بدترین چیز ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ خیر خواہ نہیں ہوں گے اپنے آگے کے لوگوں کا، اپنے بڑوں کا، تب تک کبھی دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا، اور نہ ہی آپ دیندار ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے، آخری چیز والے وہ عامتہم، عام جنتا کے لیے ایک بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان تو حقیقت میں یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، بلکہ اپنے جو اصلی مسلمان ہو تو دوسروں کو ترجیح دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ خیر خواہی ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، میرا بیٹا عالم بن گیا ہے، میرا بیٹا حافظ ہے، میرا بیٹا بہت سچا ہے، میرا بیٹا بہت اخلاق مند ہے، تو مجھے فکر ہے کہ امت اور ملت اور ملک کا ہر بچہ اسی طریقے سے بڑا ہو جائے۔ جا کر کے اندھیرے میں سمجھائیں اس کو، ماں باپ کو بتائیں کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو اس طریقے سے تربیت کرو، اکیلے میں کہ اس کو شرمندگی نہ ہو، اور آپ اس بچے سے جیسے اپنے بچے کے لیے قربانی دیتے ہیں وہ چیز کریں۔ اساتذہ اپنے طلبہ کے ساتھ ایسا کرنا شروع کر دیں گے، آج بھی بڑے بڑے محدثین پیدا ہوں گے، بڑے بڑے رجال پیدا ہوں گے، اور بڑی بڑی انسانیت پیدا ہوگی۔ یہ خیر خواہی اور سارے کپٹ، سارے کینے، سارے حسد، ساری دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس میں عام جنتا کے لیے جو ذمہ دار ہیں، جو لیڈر ہیں، جو مکھیا ہیں، اور جو ناظم ہوتے ہیں یا صدر ہوتے ہیں کسی جمعیت یا انجمن کے، ان کی خیر خواہی کے سلسلے میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سنیے گا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو دن میں ایک پھٹا 14 پیوند ہوتے تھے، جن سے یورپ اور امریکہ اس وقت کا قیصر و کیسرا کانپتے تھے،
پھٹے 14 پیوند والے کپڑے پہنتے تھے. دن بھر وہ مسلمانوں کے کام میں لگے رہتے تھے. رات کو جیسا کہ بتایا گشت لگاتے تھے, پھیرے لگاتے تھے, اور ان کے